से तैयबा बुखारी का आदाब। बार बार हार रहे हैं आप, बार बार शिकस्त आपका मुकद्दर बन रही है। किसी भी मामले पे आप गैर जानिबदारी से चेक कर लें, आजमा लें, पैगामात को सुन लें, तकारीर को सुन लें, आपको गोली की बात उस मुंह से सुनाई देगी जिसने सरेंडर किया, जिसको खुद उनके अपने मुल्क में उनकी ऑपोजिशन जमातें, ऑपोजिशन लीडर नरेंद्र नहीं सरेंडर कह रहे हैं। हमें तंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी तरफ तवज्जो देने की भी ज़रूरत नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। हमारा अगर कोई डेलीगेशन सिफारतकारी के लिए हमारे मुल्क से बाहर गया है तो वो अपने मौक़िफ़ की भरपूर हमायत के लिए दिन रात एक किए हुए है, काम कर रहा है। एक एक दिन में एक एक दर्जन से ज़ायद मीटिंग्स हो रही हैं। हमारा डेलीगेशन कहीं भी नगमे नहीं सुना रहा, गाने नहीं गा रहा, पार्टीज नहीं कर रहा। बहरहाल हम फिर दोहराए देते हैं, हम तंज नहीं कर रहे। ये आदाद शुमार भी आपके खिदमत में बार बार हमने आपके सामने पेश होना होता है। तकरीबन रोज़ आपसे मुलाकात होती है तो किसी न किसी मुलाकात में आपको ये आंकड़े भी फराहम कर देंगे कि कितने दिन हमारे डेलीगेशन ने किस मुल्क में गुजारे, किस शहर में गुजारे, क्या क्या मुलाकातें की, उन मुलाकातों में क्या क्या गुफ्तगू हुई और हमने क्या क्या कामयाबियां हासिल की और हमारा नैरेटिव क्या है। हमारा नैरेटिव अगर आपको मुख्तसरन समझना है, आज सिफारतकारी पे बात नहीं होगी, लेकिन मुख्तसरन अगर आपको हमारी सिफारतकारी, हमारी खारजा पॉलिसी या पाकिस्तान का नैरेटिव अगर आपको समझना है तो वो एक लफ्ज़ में हम आपको बयान किए देते हैं। एक मुलाकात भी नहीं, एक किताब भी नहीं, एक तकरीर भी नहीं, एक शख्सियत भी नहीं, एक लफ्ज़ सिर्फ हम आपको बयान किए देते हैं जो कि आपको समझना होगा, जिसे आपको जगह देनी होगी अपने नैरेटिव में, अपनी खारजा पॉलिसी में भी। और जब तक आप इसको जगह नहीं देंगे आप कामयाबी नहीं समेट पाएंगे। जी हाँ, हमारा नैरेटिव क्या है? हमारा नैरेटिव पूरी दुनिया के लिए है। हमारा नैरेटिव सिर्फ हमारे लिए नहीं, इस खित्ते के करोड़ों आवाम के लिए है। और वो एक लफ्ज़ क्या है? वो एक लफ्ज़ है अमन, पीस। आपको भी पाकिस्तान की नकल करनी पड़ेगी, आपको भी पाकिस्तान की तरह अकल का मुजाहरा करना पड़ेगा, और नकल भी अकल से होती है। आपको अमन की तरफ आना होगा। यही तरक्की का रास्ता है, यही खुशहाली का रास्ता है, यही तरक्की का रास्ता है, यही अवाम को खुशहाली की तरफ लेके जाने का रास्ता है, यही बेरोजगारी के खात्मे का रास्ता है, और यही सियासत का रास्ता है। बहरहाल हम इस मामले पे आपसे गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन आज जिस मौजू पे आपसे बात करनी है ये मुसलमानों का मामला नहीं है, ये हिंदुओं का मामला भी नहीं है, ये हिंदुस्तान का मामला भी नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला भी नहीं है। फिर आखिर ऐसा कौन सा मामला है जिस पे हम आपसे बात करना चाहते हैं? इस पे बात होनी चाहिए। मजहब, रवादारी, अखुवत, भाईचारा, ये सब का मामला है। तो आज हम जिस मामले पे बात करेंगे वो पाकिस्तान का भी मामला है, वो भारत का भी मामला है, वो मुसलमानों का भी मामला है, वो हिंदुओं का भी मामला है, वो सिखों का भी मामला है। और आज जिस पे हम बात करेंगे वो सिखों का ही मामला है। भाई सिख बिरादरी, इससे काहे की दुश्मनी है आपको? करतारपुर कॉरिडोर आज से 2 या 3 साल पहले हम आपको लिए चलते हैं। क्या तैयारियां हो रही थी, क्या इन्वेस्टमेंट हो रही थी, क्या मनसूबा बंदियां हो रही थी, क्या क्या हिकमत अमलियां इख्तियार की जा रही थी। हमने किसी बात से इनकार नहीं किया। भारत के साथ हमने बातचीत का सिलसिला जो कि तवील अरसे से मुनक़ता है, हमने उसे करतारपुर कॉरिडोर पर यहां तक लेकर आए कि नहीं, हमें आपसे बात करना है। आप जो भी बात करेंगे, आप जो भी रास्ता दिखाएंगे, हमें इस रास्ते पे चलना है। हमें बाबा गुरु नानक के दरबार को सजाना है, आबाद करना है। क्या ये जुर्म की बात है? बात तफसील में चली जाएगी और हम तफसील में नहीं जाना चाहते।
لیکن ہم نے دروازے کھولے. ہمارے دروازے آج بھی کھلے ہیں. ہمارے دروازے 5 مئی سے لے کے 10 مئی تک بھی کھلے تھے. ہم آج بھی سکھ برادری کو، سکھ بھائیوں کو پاکستان کے لیے آنے دینا چاہتے ہیں، دروازے کھولنا چاہتے ہیں، ہم ان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں. ہم تو ہندو برادری کا بھی استقبال کرنا چاہتے ہیں. ہم تو کسی زائر کو روکنا نہیں چاہتے. دروازے کس نے بند کیے؟ بات چیت کے دروازے کس نے بند کیے؟ ٹیررزم کی آڑ میں. جبکہ ٹیررزم یہ بہت ہی عجیب و غریب سا لفظ پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے. بلکہ یہ بھی بات قابل غور ہے. یہاں پہ بھی اگر ہم مختصراً اور اختصار کے ساتھ بات کریں تو ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹا دیش کسی بڑے دیش کے ساتھ ٹیررزم کر جائے، ایسی حرکت کر جائے کہ بڑے پرامن طریقے سے جائے اور پہلگام جیسا واقعہ کر کے واپس بھی لوٹ آئے اور بڑا ملک دیکھتا رہ جائے. وہ 4 افراد کو نہ پکڑ سکے اور پھر ان 4 افراد کو پکڑنے میں ناکامی کا غصہ ایک ملک پر گزارے وداؤٹ اینی ایویڈنس اور جنگ چھیڑ دے اور کروڑوں زندگیوں کو خطرے میں ڈال دے. بڑی ہی عجیب سی بات لگتی ہے. بھاجپا کی پالیسی ہمیں تو سمجھ نہیں آئی. یہاں سمجھ میں نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت ہی عرفہ و اعلیٰ پالیسیز متعارف کروا رہے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ پٹ رہے ہیں. آپ کا اسکرپٹ پاورفل نہیں رہا. آپ کے اسکرپٹ میں جان نہیں ہے. یہ فلم چلنے والی نہیں ہے. شوٹنگ سے پہلے ہی اس فلم کو عوام نے قبولیت کی سند بخشنے سے انکار کر دیا ہے. بلکہ عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بخش دیں. اب تو بھارت کے عوام بھی سڑکوں پہ آ چکے ہیں. ہمیں سب معلوم ہے کہ بھارت میں کیا کھچڑی پک رہی ہے اور نئی دہلی کے تخت میں کتنی دراڑیں آ چکی ہیں. ہم وہ بیان نہیں کرنا چاہتے. ہم وہ لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہتے. بات ہو رہی تھی، آج کی ملاقات مخصوص ہے گرو ارجن دیو جی کے حوالے سے. ان کی شہیدی کا دن، لیکن کتنی افسوسناک اور قابل مذمت حرکت ہوئی ہے، اور وہ بھی بھارت کی جانب سے. دل گردہ اگر آپ میں ہے تو انکار کیجئے کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا. کیا کام کیا ہے آپ نے بھلا؟ ہم بتائے دیتے ہیں، یا سکھ برادری آپ کو بتائے گی. جو آپ کے وہ سکھ قوم آپ کو بتائے گی جو بولنے سے نہیں ڈرتی، جو قدم بڑھانے سے نہیں ڈرتی، جس نے پاکستان کے ساتھ جنگ سے انکار کیا، جس نے کئی سزائیں بھگتی ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے ہو کے رہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بھارت میں رہیں یا پاکستان میں رہیں، وہ آزادی سے رہیں، وہ اپنے مذہبی مقامات پہ آ جا سکیں. ہم کشادہ دلی سے ان کی میزبانی کر سکیں. کیا یہ جرم ہے؟ کیوں بھاجپا کی سرکار بار بار اڑچن ڈالتی ہے، بار بار رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے، بار بار دروازے بند کرتی ہے؟ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ مذہبی مقامات کے دروازے بند کیے جائیں. ہمارے دروازے کھلے ہیں. ہم بار بار یہ اصرار کر رہے ہیں. ہم نے کئی مرتبہ اصرار کر کے، کئی مہینوں کی، کئی سالوں کی، کئی برسوں کی جدوجہد کے بعد کرتارپور کوریڈور کے منصوبے کو، پروجیکٹ کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. اپنی حکومتوں پر زور دیے رکھا اور ہماری حکومتوں نے ہماری آوازوں کو تعظیم بخشی، تکریم بخشی، توقیر دی اور خود بھی پہلا قدم اٹھایا، حامی بھری اور ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے. وہ حکومت عمران خان کی ہو، وہ حکومت کسی بھی سیاسی جماعت کے رہنما کی، وہ بے نظیر بھٹو ہوں، وہ نواز شریف ہوں، وہ شہباز شریف ہوں، وہ محمد خان جنیجو ہوں، وہ خان لیاقت علی خان ہوں. جی ہاں، بہت سی تاریخ یہاں پہ دہرائی جا سکتی ہے. یہ وعدہ خان لیاقت علی خان کے دور میں ہی پنڈت نہرو کے ساتھ ہوا تھا کہ مذہبی رسومات کی ادائیگی میں آنے کے لیے سکھ قوم کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہیں کی جائیں گی، آسانیاں پیدا کی جائیں گی، تعاون کیا جائے گا. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے بھارت میں؟ خبر کی طرف آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. تو جناب، گرو ارجن دیو جی کی رسومات میں آنے والے سکھ یاتریوں کو بھارت نے پاکستان آنے سے روک دیا ہے. آپ ہمیں کوئی
اس معاملے میں تعامل نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے۔ ہم بار بار آپ سے گفتگو کرتے ہوئے ہم نے جو نوٹس مرتب کیے ہیں اور ہمارے پاس جو خبریں اور جو رپورٹس ہیں، ہم ان کا جائزہ لینے کے لیے ان کو لفظ بہ لفظ درست پڑھنے کے لیے اپنے لیپ ٹاپ کی طرف جاتے ہیں، اس کو وہاں سے خبر کو باقاعدہ دیکھ کر لفظ بہ لفظ آپ کی خدمت میں اسی طرح پیش کرتے ہیں۔ ہم ایک لفظ بھی اپنے سے اس میں شامل نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ہم صحافتی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ایک ایک لفظ سچ بیان کریں، ہم ادھورا سچ آپ کے سامنے نہ لیں۔ یہ ہے فرق آپ سے مراد بھارت کے میڈیا میں اور ہمارے میڈیا میں۔ جنگ کے حالات ہوں یا عام حالات ہوں، ہمارے لیے ایک جیسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ہم پاکستان میں بیٹھنے والے صحافی آپ سے سچ بولتے ہیں، اپنی قوم سے بھی سچ بولتے ہیں۔ ماسز نیریٹو پہ ہمارے 100 سے زائد پروگرام اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہم پچھلے 3-4 ماہ سے جن خطرات کی نشاندہی کر رہے تھے وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں آج کی گفتگو کے اوپر۔ تو جناب ہمیں لگ رہا ہے کہ اس گفتگو کے حوالے سے ہمیں آپ سے 1, 2 یا 3 ملاقاتیں بھی اگر ہمیں ان کا اہتمام کرنا پڑا تو ہم یہ 3 ملاقاتیں یا 2 ملاقاتیں آپ سے کریں گے، لیکن گفتگو کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ کیوں اتنی بڑی زیادتی سکھ قوم کے ساتھ کی گئی ہے؟ تو جناب گرو ارجن دیو جی کی رسومات میں آنے والے سکھ یاتریوں کو بھارت نے پاکستان آنے سے روک دیا ہے۔ خبر کچھ اس طرح ہے جو ہم تک پہنچی ہے۔ ہمارے یہاں عید کا دوسرا روز ہے جب ہم آپ سے یہ ریکارڈنگ کروا رہے ہیں۔ ہمیں اس قدر افسوس ہوا ہے عید الاضحیٰ کے پرمسرت اور مبارک موقع کے اوپر بھی کہ ہم نے فوری طور پہ اہتمام کیا کہ ہم آپ سے بات کریں، اور جب آپ سے بات ہو رہی ہوگی اور یہ پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہوگا تو عید کو گزرے ہوئے 2 یا 3 روز گزر چکے ہوں گے، لیکن پھر بھی عید کی خوشیاں بحال ہوتی ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے گھروں میں آ جا رہے ہوتے ہیں، لذیذ کھانے پک رہے ہوتے ہیں، اہتمام کیا جاتا ہے، دوست احباب مل رہے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں چھٹی کا سماں ہے، سیلیبریشن کا سماں ہے، لیکن اس کے باوجود اس خبر کو پاکستان میں انتہائی غم سے، دکھ سے اور افسوس سے سنا گیا ہے جو کہ بھارت سے آئی ہے۔ تو جناب بھارت نے گرو ارجن دیو جی کی رسومات میں آنے والے سکھ یاتریوں کو روک دیا ہے۔ سکھ یاتریوں نے گرو ارجن دیو کی شہیدی دن کی رسومات کے لیے 9 جون کو پاکستان آنا تھا۔ بھارتی سکھ یاتریوں کی عدم آمد پر پاکستان میں انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور ہم آپ کو چند لائنوں میں بتائے دیتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا اہتمام کیے گئے تھے، اور یہ اہتمام ادھورے نہیں چھوڑے گئے۔ یہ اہتمام بارڈر پر اسی طرح قائم و دائم ہے، اسی طرح سجایا گیا، اسی طرح تیاریاں کی گئیں استقبال کی جیسے کہ ہونی تھی۔ ہم نے قدم پیچھے نہیں ہٹائے، ہم نے ثبوت کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بات کی ہے اور ثبوت آپ کو فراہم کیے دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ واہگہ پہ کیا اہتمام کیا گیا تھا؟ ہمارے ایک منسٹر ہیں پنجاب میں، وہ بھی سکھ قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے سکھ بھائی ہیں، سردار رمیش سنگھ اروڑا جی ان کا نام ہے جی۔ ہم نے اپنے پاس سے لگایا، ہم انتہائی احترام سے اپنے سکھ بھائی کو یاد کرتے ہیں، اور یہ بڑے محنتی منسٹر ہیں ہمارے پنجاب کی کیبنٹ میں، اور بڑے مصروف منسٹر ہیں، اور مائنورٹیز کے حوالے سے بڑا کام کر رہے ہیں، صرف اور صرف سکھ برادری کے حوالے سے نہیں۔ بہرحال رمیش سنگھ اروڑا جی نے یہاں پر واہگہ بارڈر پر دیگر حکام کے ساتھ مل کر گرو ارجن دیو جی کی شہیدی کے رسومات کے حوالے سے بڑا اہتمام کر رکھا تھا، اور آپ کو کتنے دکھ بھرے الفاظ میں، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ ہمیں الفاظ ڈھونڈنے میں دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ایسے کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ جس سے آپ کو یہ دکھ بیان کیا جا سکے۔ انہوں نے جتنی بھی تیاریاں کر رکھی تھیں، انہوں نے ان تیاریوں کو ختم نہیں کیا، محدود نہیں کیا، سمیٹا نہیں، انہوں نے ان تیاریوں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ واہگہ بارڈر پر جیسے سکھ بھائیوں کی، بہنوں کی، ماتاؤں کی آؤ بھگت کرنا تھی، اسی طرح انہوں نے اہتمام کیا۔ پنجاب گورنمنٹ نے، پاکستان کی پنجاب گورنمنٹ نے، ایک بیٹی ہے یہاں پر جو چیف منسٹر ہے، اور ایک بیٹی نے اتنی دلیری دکھائی ہے کہ اس نے اپنے دروازے بند نہیں ہونے دیے، اور آپ 56 انچ کا سینہ رکھنے والے
آپ میں دلیری کا دال بھی نہیں ہے، شاید ہمت نہیں ہے. آپ نے یہ کیا حرکت کی کہ اتنی اہم رسومات گرو ارجن دیو جی، اگر میں ان کی ہسٹری بیان کرنا شروع کروں، ان کی خدمات بیان کرنا شروع کروں، ان کا احترام بیان کرنا شروع کروں، ان کی شخصیت اور ان کی خدمات بیان کرنا شروع کروں، تو طویل وقت درکار ہے. شرم آنی چاہیے تھی، احساس ہونا چاہیے. یہ ہے مائنورٹیز کے ساتھ بھارت میں ہونے والا سلوک، یہ ہے آزادی، یہ ہے جمہوریت، یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعویٰ، یہ ہے سیکولرزم. کون سا نام دیا جائے آپ کو، کس نام سے پکارا جائے آپ کو، اور کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ عوام کے نمائندہ ہیں؟ آپ کو معلوم ہے یہاں واہگہ پہ اسی طرح سکھ بھائیوں کی آمد کے لیے کوئی ڈرامیٹک سچویشن ہم آپ کو بیان نہیں کر رہے. جب کسی نے آنا ہی نہ ہو تو پھر آپ میزبان کو کبھی تیاریاں کرتے دیکھا ہے آپ نے؟ کسی گھر میں بھی آپ کو چائے کی ایک پیالی کے لیے ہی جانا ہو یا دوست سے ملنے کے لیے ہی جانا ہو، اور پھر اچانک آپ اس کو فون کر دیں کہ آپ نہیں آ رہے، تو کیا آپ کا دوست جو کہ آپ کی میزبانی کرنے والا تھا اسی طرح میزبانی کے انتظامات کرے گا آپ کے لیے؟ شربت، چائے، ناشتہ، پانی، کھانا، آپ کے بیٹھنے کے لیے بہترین جگہ، صاف ستھرا کمرہ یا کچھ اور اہتمام، یا آپ کے اگر آپ رکنا چاہیں اپنے دوست کے گھر پہ تو وہ آپ کو اپنے گھر پہ رکھنے کے لیے جو سجاوٹ، جو بناوٹ یا کمرے کی صاف صفائی کرے گا؟ کیا آپ کے فون کے بعد، آپ کے نہ آنے کی اطلاع کے بعد، کیا وہ یہ سارے کام کرتا ہوا عقل مند کہلائے گا؟ دیکھنے والا تو کہے گا کہ یار جب تمہارا دوست ہی نہیں آ رہا، جب مہمان ہی نہیں آ رہا، تو پھر میزبانی کے لیے اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ کیوں اتنا اہتمام کر رہے ہو؟ تو جناب، محبت کے آداب نہیں ہوتے. آپ محبت کیجئے تو صحیح. ہم نے آخری لمحے تک اپنے سکھ برادری کا، سکھ قوم کا، سکھ بھائیوں کا انتظار کیا واہگہ بارڈر پر. یہ ہے ہمارے یہاں اقلیتوں سے ہونے والا سلوک کہ ہمارا منسٹر رمیش سنگھ اروڑا پورے اہتمام کے ساتھ اور دیگر حکام ان کے ساتھ مل کر انہوں نے واہگہ بارڈر پر علامتی استقبال کا پورا اہتمام کیا. علامتی سے مراد سمبولک. آپ تو فلم کی شوٹنگ کے لیے سیٹ لگاتے ہیں نا. میں نے پہلے ہی تذکرہ کیا، یہ خوشی کا موقع نہیں تھا. گرو ارجن دیو جی کی شہیدی کی رسومات کی ادائیگی کے لیے سکھ برادری نے بھارت سے پاکستان آنا تھا. ہمیں ویزا دینے پہ اعتراض نہیں، ہمیں ان کی مہمان نوازی کرنے پہ اعتراض نہیں. جو آپ کون ہوتے ہیں انہیں روکنے والے؟ حالات اتنے بھی اس نہج پر مت لے کے جائیے کہ آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچ جائیں. خیر، ہم یہاں سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ چاہتے ہیں، اور ابھی تک ہم نے سخت الفاظ بھی استعمال نہیں کیے. ابھی آپ کو اگر ہم اور بتائیں کہ باقاعدہ استقبالیہ سٹیج تیار کیا گیا تھا واہگہ پر، اور واہگہ بارڈر پر یاتریوں کی آؤ بھگت کے لیے جو پھول اور ان کے لیے خاطر مدارت کے لیے جو اہتمام کیا جاتا تھا، وہ سارے کا سارا اہتمام کیا گیا. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سب کچھ نفرت کے لیے کیا جا رہا تھا؟ یہ سب کچھ دکھاوے کے لیے کیا جا رہا تھا؟ ہم نے گفتگو کے آغاز میں آپ کو بتایا کہ پاکستان میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی. جب یہ خبر ہم تک آئی اور جب یہ علامتی استقبال کی تیاریاں کی جا رہی تھی واہگہ بارڈر پر، اور ہمارا ایک منسٹر، ایک سکھ منسٹر واہگہ پر تیاریوں میں مصروف تھا، استقبال کے لیے جتا ہوا تھا اور یاتریوں کے انتظار میں تھا، آخری لمحے تک سٹیج بھی تیار تھا، پھول بھی تیار تھے،
مالائیں بھی تیار تھی، آؤ بھگت کا ساز و سامان بھی تیار تھا، کیونکہ گرو ارجن دیو جی 5ویں گرو، ان کی خدمات کو سلام۔ اور اگر کسی کو سلام پر اعتراض ہے تو ہم انتہائی احترام کرتے ہیں، احترام کے لفظ پر تو اعتراض نہیں ہوگا۔ کم سے کم مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے ایک دوسرے کے دروازے بند مت کیجیے، یہ حق نہیں پہنچتا۔ حکومتیں بہت چھوٹا سا لفظ ہے، عقیدوں کو مت روندیے، محبتوں کو مت روندیے۔ کوئی کھڑکی کوئی دروازہ کھلا رہنے دیجیے جہاں سے تازہ ہوا کا جھونکا آ سکے، سانس آ سکے، زندگی لوٹ کے آ سکے۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔